एपिसोड 241। बीएसएफ की आमद का सुनकर वहां सनसनी फैल गई थी और इस सनसनी का 70% यकीनन मेरी रगों में था। बाकी सबको इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन बीएसएफ वाले मुझे ले जाते तो मुझे बहुत फर्क पड़ता। हयात भी फिक्रमंदी वाले लहजे में बोला, ये कंजर कहां से आ गए? वो कुंवर खानदान का जरखरीद था, मगर था तो पाकिस्तानी और गैर कानूनी तौर पर इंडिया की हदूद में मौजूद था, इसलिए उसका फिक्रमंद होना भी लाजमी था। अब जीप के डीजल इंजन का शोर सुनाई देने लगा था। फिर ये शोर आकर उस जीप के पास रुका। किसी ने बुलंद आवाज से पूछा, ओए जीप में कौन है? हयात नीचे उतरा। हम राजकुंवर के आदमी हैं सरकार। मैंने पूछा है जीप में कौन है? बोलने वाला साफ उर्दू या हिंदी में बोल रहा था और लहजे से ऑफिसर रैंक का लग रहा था। कैप्टन साहब। हयात ने कहना चाहा, बकवास बंद करो। कैप्टन गरज कर बोला और शायद अपने आदमियों से कहा, जीप की तलाशी लो। 1 मिनट कैप्टन। हयात का लहजा अचानक बदल गया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, डरो नहीं। मैं और डरूंगा, कुत्ते के बच्चे। कैप्टन ने मुश्तैल होकर गाली दी। तो फिर बात सुन लो। हयात हंसकर बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैप्टन से कम नहीं था। उसके लहजे ने कैप्टन को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। वो उसे कहीं दूर ले गया और जब कैप्टन वापस आया तो उसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। उसने अपने आदमियों को वापसी का हुक्म दिया। हयात और वो तकरीबन 5-6 मिनट अलग रहे थे। इस दौरान में हयात ने कोई गीदड़ संगी घुमाई थी, जिसके बाद बीएसएफ का कैप्टन बिल्कुल राम हो गया था। जीप स्टार्ट हुई और बीएसएफ वाले रवाना हो गए। हयात और उसके साथी भी जीप में। पिछला खाना दरमियान में फौलादी जाली लगाकर अगले खाने से अलग कर दिया गया था। उसका दरवाजा भी सिर्फ बाहर से खुल सकता था। बीएसएफ के जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया। बानो मेरे बराबर में दुबकी बैठी थी। जीप रवाना हुई और उसके इंजन का शोर गूंजने लगा। बानो आहिस्ता से बोली, इन्होंने आपको क्यों और कैसे पकड़ा? ये मेरे पुराने दुश्मन के आदमी हैं, इसलिए मेरा खून लिया जा रहा था, मगर अब वो बराह रास्त मुझे अपनी तहवील में देखना चाहते हैं। ये धोखा कर रहे थे। बज़ाहिर मेरा आधा लीटर खून लेते थे, लेकिन मेज के नीचे खुफिया खाने में मौजूद कोई आदमी थैली बदल देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा कितना खून लिया जा चुका है, इसीलिए मैं खिलाफ तवक्को कमजोरी महसूस कर रहा था। अब देखो क्या करते हैं मेरे साथ। मैंने डॉक्टर को मार दिया था, लेकिन बदकिस्मती से सर चकराने की वजह से मैं हयात के काबू में आ गया और फिर मुझे होश आया तो मैं यहाँ था। बानो सहमे हुए अंदाज में बोली, ये बहुत खतरनाक आदमी है। वहां कैसे मियां साहब का ताबेदार बनकर रहता था, लेकिन ये उनको भी धोखा दे रहा था। मियां मुमताज जैसे लोग होते ही इसीलिए हैं कि वो दूसरों को धोखा दें और मकाफात अमल में दूसरों से धोखा खाएं। मेरा लहजा तल्ख हो गया। बानो जरा चुप हुई, फिर बोली, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने मौजू बदल दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जब मैं बेबी के जाने के बाद सर्विस वाले दरवाजे से बाहर आई तो अचानक ही किसी ने अकब से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसमें दबे रुमाल से क्लोरोफॉर्म की बू आ रही थी। मैंने मज़ाहमत की, लेकिन जैसे ही सांस ली मुझे होश नहीं रहा। दरवाजे से बाहर निकलते ही? हाँ, बस मैं 1 या 2 कदम आगे निकली होंगी। हयात और उसके साथी वहां थे? नहीं, वो मुझे नजर नहीं आए थे। फिर मुझे गौर करने का मौका भी कहां मिला था। यूं समझ लें कि 1-2 सेकंड लगे थे। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद हयात आ गया था। फिर तुम्हारी गुमशुदगी का पता चला तो मुमताज हाउस में तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। आदमियों से तलाश कराने के बाद बंटी ने कुत्तों की भी मदद ली थी, मगर तुम्हारा कोई सुराग न मिला। पुलिस को रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन मियां मुमताज के आदमी तुम्हें पैलेस से बाहर तलाश करते रहे थे। वो मुझे कैसे तलाश कर सकते थे, जबकि मैं उसी दिन सरहद पार आ गई थी। मुमताज हाउस में लगे कैमरों से भी कुछ पता नहीं चला और ना ही तुम मेन गेट से निकाली गई। बंटी ने बताया कि पैलेस में आमदोरफ्त का खुफिया दरवाजा भी है। मैंने देखा है, लेकिन उसे कैसे खोला और बंद किया जाता है मैं नहीं जानती। मुझे शुबा है कि हयात ना सिर्फ उस रास्ते से वाकिफ है, बल्कि वो उसे खोलने और बंद करने का तरीका भी जानता है। मुझे और तुम्हें उसी रास्ते से निकाला गया और किसी को कानो कान पता नहीं चला। ये जितनी आसानी से हमें सरहद पार ले आया है, मुझे लग रहा है हयात वो नहीं जो दिखाई देता है। मैं चौंका। क्या मतलब? मुझे पाकिस्तानी नहीं लगता। आपने देखा बीएसएफ का कैप्टन कैसे दुम दबाकर भाग गया। अगरचे से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हयात का असल ताल्लुक कहां से था। वो पहले ही मुकम्मल दुश्मनी पर आमादा था, मगर वो भारतीय था तो इसका मतलब था कि वो मियां मुमताज की जासूसी के लिए वहां मौजूद था। वजह तो वाज़ेह है, मियां मुमताज एक अहम सियासतदान था और बहुत से हुकूमती राज यकीनन उसके इल्म में होते होंगे। हयात के तवस्सुत से ये राज सरहद पार जाते होंगे। जीप नाहमवार रास्तों पर तेजी से चल रही थी, इसलिए हम भी सुकून से नहीं बैठ पा रहे थे। बाहर तारीकी छा रही थी और कुछ देर में मुकम्मल तारीकी छा गई। अब जीप हेडलाइट्स के सहारे सफर कर रही थी, क्योंकि उस कच्चे रास्ते पर कहीं को रोशनी नहीं थी। खुदा खुदा करके सफर खत्म हुआ और जीप एक हमवार रास्ते पर आई। अगरचे सड़क भी इतनी हमवार नहीं थी, लेकिन उस कच्चे रास्ते की निस्बत कहीं बेहतर थी। दिन ढलने के बाद गर्मी का असर भी जाहिल हो रहा था, लेकिन जीप के उस बंद हिस्से में गर्मी लग रही थी। जरा सुकून मिलने के बाद मैंने बानो से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सिवाय कैद और बाज़ औक़ात खाने पीने की तकलीफ की और कोई तकलीफ नहीं थी। वरना जब होश में आने के बाद मैंने खुद को उस जगह पाया तो मरने की हद तक खौफज़दा हो गई थी। इंसान पर ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं, उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए और मौत के बजाय अल्लाह से आसानी मांगो। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर बेआबरू होकर मरने से बहुत डर लगता है। अल्लाह पर भरोसा रखो बानो, वो बेहतर ही करेगा। बानो सुकून से बैठी थी।
رات تاریخ تھی اور چاند بھی نہیں نکلا تھا جس سے سمت کا اندازہ ہوتا، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ہم شمال کی طرف جا رہے تھے جہاں کنوروں کی جاگیر تھی. یہ شاید ہماچل پردیش کے شمالی حصے میں تھی. سفر کرتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب سندھو کے ڈیرے سے راج کنور ہم سب کو لے گیا تھا تب بھی اس کی جاگیر تک پہنچنے میں چند گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگا تھا. راستے میں ایک جگہ رک کر جیپ میں ایندھن بھروایا گیا، لیکن اس دوران میں ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا گیا. مجھے پیاس لگ رہی تھی اور یقیناً بانو کو بھی لگ رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی. جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی اور جیپ شمال کی طرف جا رہی تھی، موسم سرد ہوتا جا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے ہم اسلام آباد جتنی بلندی پر آ گئے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ بیتو کو بھی خبر ہوگی کہ نہیں کہ میں اس وقت اس کے آبائی علاقے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے اسے اور اس کے قبیلے کو مار کاٹ کر نکالا گیا تھا. میرا اندازہ تھا کہ کنور پیلس اب 1 گھنٹے کی مسافت پر رہ گیا تھا، مگر رات ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر لگی اور ہم تقریباً مزید 1.5 گھنٹہ سفر کے بعد کنور پیلس کی عالیشان عمارت تک پہنچے تھے. جب قبائلیوں نے یہاں حملہ کیا تھا تو یہاں شدید تباہی پھیلی تھی اور خاص طور سے محل اور کلینک قبائلیوں کا نشانہ بنے تھے. یہاں آگ بھی لگا دی گئی تھی، مگر جب جیپ روشنیوں سے جگمگاتے پیلس میں داخل ہوئی تو وہاں اس تباہی کا ذرہ برابر بھی معمولی نشان باقی نہ تھا. کوئی اجنبی دیکھتا تو وہ بالکل نہیں جان سکتا تھا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہاں کیا ہوا تھا. جیپ محل کے بجائے ایک اور چھوٹی عمارت کے پورچ میں رکی. یہ قید خانہ تھا اور یہاں پہلے بھی ایک بار میں رہ چکا تھا. جیپ کا عقبی دروازہ کھلا اور حیات کے ساولے ساتھی نے مجھے کھینچ کر نیچے اتارا. بانو خود اتر آئی. وہاں وہ خبیث صورت شخص موجود تھا جس سے میں شدید نفرت کرتا تھا، یعنی راج کنور کا دستے ناراض نائک موجود تھا. اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی. خوش آمدید شہباز جی. ظاہر ہے میری آمد پر تمہیں خوشی ہوگی، تم اپنی پچھلی چوٹیں بھولے نہیں ہوگے. اس کا چہرہ بگڑ کر سور جیسا ہو گیا. زیادہ خوش مت ہو، اس بار ہی تمہیں پتا چلے گا، اس بار چھڑانے کوئی بھی نہیں آئے گا. خوش فہمی ہے تمہاری. حیات چپ کھڑا تھا. اس نے نائک سے کہا اب یہ تمہارے حوالے ہیں. اور یہ دیوی جی؟ اس نے بانو کی طرف حریص نظروں سے دیکھا. اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. حیات نے جس طرح اسے 2 ٹوک انداز میں کہا اس سے مجھے لگا کہ وہ اس سے برتر نہیں تو کمتر بھی نہیں. اس نے بانو کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جانے لگا. بانو نے مزاحمت کی. چھوڑ دو مجھے. میں نے قدم بڑھایا تھا کہ سانولے نے پستول میری کمر سے لگا دیا. آرام سے کھڑے رہو. حیات تم اسے کیوں لائے ہو؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. اپنے لیے لایا ہوں، میرا نام حیات نہیں ہے. اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا. یہ کہہ کر وہ بانو کو کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا. میں فی الحال بانو کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. میں نے سانولے کی طرف دیکھا. کیا نام ہے اس کا اور تمہارا اصل نام کیا ہے؟ وہ راون بابو ہے اور میں جوشی ہوں. اگرچہ مجھے ایسی ہی امید تھی، لیکن یہ جان کر مجھے دھچکا لگا کہ وہ دونوں ہندو تھے. بانو اب رامن کے قبضے میں تھی. اس کی عزت جس کے لیے وہ خوفزدہ تھی اب واضح خطرے میں دکھائی دے رہی تھی. جوشی نے میری ہتھکڑی کھولی اور بیڑی اتار دی. نائک کے ساتھ قید خانے کا نگران اور اس کے مسلح گارڈز موجود تھے. مجھے ان کے حوالے کیا گیا. میرے مطالبے پر پہلے مجھے باتھ روم جانے کا موقع دیا گیا. یہ کسی قدر صاف ستھرا لیٹرین تھا. شاید 48 گھنٹے بعد مجھے باتھ روم جانے کا چانس ملا تھا، اس لیے بڑا سکون ملا. اتفاق سے قید خانے میں مجھے وہ کوٹری ملی جس میں میں پہلی بار آیا تھا. پہلی بار جب میں آیا تو شدید سردی کا موسم تھا اور کوٹری میں ڈھیر ساری خوش گھاس تھی. یہ گرم ترین گھاس قیدیوں کو شدید سردی میں بھی گرم رکھتی تھی اور ان کو اوڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اگرچہ سردی ہوتی تھی مگر وہ قابل برداشت ہو جاتی تھی. لیکن اب موسم بدل گیا تھا. کوٹری کے خالی فرش پر صرف ایک چٹائی اور ایک کمبل تھا. میں نے چینی نقوش والے نگران سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے. فکر نہ کر، تو شاہی مہمان ہے، تجھے سب ملے گا. اس نے معنی خیز انداز میں کہا. یہاں گارڈز مجھے پہلے کی طرح بیتو جیسے قبائلی لگے تھے. ان کے نقوش ویسے ہی تھے. کنور خاندان قبائلی بچوں کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے کام لیتا تھا. ان میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے تھے. مردوں کو حفاظت اور دوسرے بیرونی کام سونپے جاتے تھے، جبکہ عورتوں کو محل کے اندر ذمہ داریاں دی جاتی تھیں اور ان کی سب سے اہم ذمہ داری کنور خاندان اور ان کے معزز مہمانوں کی تمام جسمانی ضروریات پوری کرنا تھا. یہ سب میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا. کچھ دیر بعد مجھے منرل واٹر کی ایک بوتل فراہم کر دی گئی. میں پانی پی رہا تھا کہ مجھے کوٹری کے روشن دان سے رامن کی آواز سنائی دی. روشن دان فرش سے کوئی 7 فٹ اونچا تھا. میں نے اچھل کر اس کے کناروں پر ہاتھ جمائے اور پھر خود کو اوپر اٹھایا. سلاخوں کے پار پارکنگ نظر آئی تھی اور وہاں جیپ کے پاس رامن اور جوشی دونوں موجود تھے. رامن کہیں جا رہا تھا اور وہ جوشی سے کچھ کہہ رہا تھا. بات مکمل کر کے اس نے جیپ آگے بڑھا دی. جوشی وہیں رہ گیا. میں سن نہیں سکا کہ ان دونوں میں کیا گفتگو ہو رہی تھی، لیکن رامن کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کہیں اجلت میں جا رہا ہے. اس نے ابھی تک وہی میلا لباس پہنا ہوا تھا. مجھے امید ہوئی کہ اگر وہ کچھ دن کے لیے دفع ہوا ہے تو بانو اس دوران اس سے محفوظ رہے گی. جب بانو کے بارے میں اس کے عزائم محسوس کرتا تھا تو میرا خون کھولنے لگتا تھا، مگر فی الحال میں مجبور تھا. البتہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر بانو کو اس سے ذرا سا بھی نقصان ہوا تو میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی راستہ ہو کہ بانو محفوظ رہے. کنور خاندان اور اس کے سارے چیلے چمچے میرے شدید ترین دشمن تھے. اگر میں ان سے کہتا کہ بانو سے کوئی برا سلوک نہ کریں تو ان ممکن تھا وہ مجھے اذیت دینے کے لیے میرے سامنے اس سے برا سلوک کرتے. میں سوچ رہا تھا کہ کوٹری کا دروازہ باہر سے کھلا. یہ فولادی دروازہ تھا جس میں اوپری حصے میں سلاخیں لگی تھی اور باہر سے کوئی اندر دیکھ سکتا تھا.
دروازہ کھلا تو منشی دلجی کی صورت نظر آئی. یہ بڑے کنور کا معتمد خاص تھا، جیسے بیگ راجہ عمر دراز کا سیکرٹری تھا. اس کے ساتھ ایک پٹھان نظر آنے والے شخص نے بڑی سی ٹرے اٹھا رکھی تھی. ٹرے سے بھاپ اٹھ رہی تھی. منشی اور پٹھان اندر آئے. پٹھان نے ٹرے رکھ کر گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا. صاحب، ہم دل نواز خان ہیں، آپ کا خادم، آپ کا طعام ہم نے بنایا. منشی دلجی نے کہا. شہباز جی، یہ مسئلہ ہے اور آپ کا کھانا اسی کی ذمہ داری ہے. جانور بھی یہ خود ذبح کرتا ہے. میں نے سرسری نظر سے ٹرے کی طرف دیکھا. اگرچہ یہ دل گردے کا کام تھا کیونکہ میں 24 گھنٹے سے بھوکا تھا، مگر میں نے ظاہر کیا کہ فی الحال کھانے کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. منشی جی، آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھانا حلال ہے اور مجھے بلٹ کھٹ کے کھا لینا چاہیے. ٹھیک سمجھا. اس کے بعد آپ میرا خون نچوڑ لیں. آپ جانتے ہیں یہ کام تو بہر صورت ہونا ہی ہے. ایک انسان کے جسم میں کوئی 4.5 لیٹر خون ہوتا ہے. اگر تم لوگ ایک وقت میں کوشش کرو تو شاید 4 لیٹر خون حاصل کر لو، لیکن اس کے بعد میرے مردہ جسم سے تمہیں ایک قطرہ خون بھی نہیں ملے گا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہدایت کے خلاف آپ کا زیادہ خون لے رہا تھا اور اسے آپ نے خود سزا دے دی، لیکن یہاں آپ سے ہفتے میں صرف ½ لیٹر خون لیا جائے گا اور یہ بڑے کنور کے علاج کے لیے کافی ہوگا. ½ لیٹر کا مطلب ہے 2 مہینے میں آپ 4.5 لیٹر خون دیں گے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ معمولی کمزوری کے سوا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو ڈاکٹر میرے ہاتھ بلکہ لات سے جہنم رسید ہوا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، مگر اس نے کیا کچھ اور تھا. بڑے کنور جی کا کہنا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، خون آپ کی تسلی کے بعد لیا جائے گا. منشی جی، آپ مجھے مزید الو نہیں بنا سکتے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا. آپ لوگ اس مقصد کے تحت مجھے زبردستی ڈرپ یا طاقتور دواؤں سے زندہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مقصد زندہ رکھنا نہیں بلکہ مجھ سے مسلسل خون حاصل کرنا ہے، اور یہ صورت میں بھی ممکن نہیں رہے گا. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں. جب میں کوئی فیصلہ کر لوں تو اسے نبھا بھی سکتا ہوں. منشی کے تاثرات میں فکر مندی محسوس کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ میری دھمکی کارگر تھی. اگر میں واقعی بھوک ہڑتال پر آ جاتا تو وہ منصوبے کے تحت مجھ سے خون حاصل نہیں کر سکتے تھے. شاید یہ صورتحال اس کے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے اس نے سر ہلایا اور بولا، میں بڑے کنور تک یہ بات پہنچا دیتا ہوں، اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے. منشی جی، میرا فیصلہ کوئی حتمی نہیں ہے. ممکن ہے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ضمانت ملے تو میں مان جاؤں. ابھی آپ میرے فیصلے میں نرمی کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں کیا؟ کون سا کام؟ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی یہاں لائی گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ محفوظ رہے اور اسے اچھی طرح رکھا جائے. منشی نے سر ہلایا اور جانے لگا تو میں نے ان سے کہا، یہ کھانا بھی لیتے جائیں. جب مجھے بانوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو میں کھا لوں گا. منشی کے اشارے پر دل نواز خان نے ٹرے اٹھائی اور اس کے جاتے فورادی دروازہ بند ہو گیا. میں چٹائی پر بیٹھ گیا. میرے خیال میں ابھی 10 یا 11 بجے کا وقت ہوا تھا. گویا مجھے لیٹ نائٹ ڈنر دیا جا رہا تھا. میری دھمکی پر منشی کا رد عمل حوصلہ افزا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے کنور کو میرے خون کی اشد ضرورت تھی. مجھے امید تھی کہ جلد اس کا رد عمل سامنے آئے گا. میرا اندازہ درست نکلا. جب آدھے گھنٹے بعد کوٹری کا دروازہ دوبارہ کھلا اور پہلے دل نواز خان اندر آیا. وہ اکیلا تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور بیڑی تھی. اس نے معذرت خانہ انداز میں کہا، صاحب، ہم کو یہ حکم ہے کہ آپ کو یہ پہنا دے. لہجے سے وہ پکا قبائلی لگتا تھا. میں نے خاموشی سے ہتھکڑی اور بیڑی پہن لی. میرے بے بس ہوتے منشی ایک گارڈ کے ساتھ نمودار ہوا. یہ قید خانے کا گارڈ نہیں تھا بلکہ یقیناً محل کا گارڈ تھا. اس کے نقوش نیپالی گورکھاؤں سے ملتے تھے. منشی گارڈ کے ساتھ لے کر مجھے روانہ ہوئے. قید خانے اور محل کے درمیان کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے پتہ چلا کہ یہاں رات کو اچھی خاصی سردی ہو جاتی تھی. میرے جسم پر گرمیوں کے لحاظ سے کپڑے تھے اور یہ ناکافی تھے. راستے میں منشی نے مجھے بانوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میں نے بھی پوچھنے سے گریز کیا. محل میں داخل ہوئے تو موسم معتدل ہو گیا. رات کے اس پہر بھی محل میں ملازم موجود تھے اور دلکش و حسین خادمائیں اسی مختصر لباس میں گھوم پھر رہی تھیں. مجھے ابھی تک راج کنور کا منحوس چہرہ نظر نہیں آیا تھا. شاید اسے مجھ سے دور رہنے کو کہا گیا تھا. بڑے کنور اور منشی دلجی نرم پالیسی کا چکر چلا رہے تھے. جب وہ ناکام رہتے تو مجھے راج کنور اور نائک کے سپرد کیا جا سکتا تھا. بڑا کنور اسی کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا. کمرے میں آتش دان چل رہا تھا اور شمال کی طرف کھلی کھڑکی سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی. بڑا کنور اسی مخصوص چوغے میں تھا جس نے اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا. عام طور سے اس قسم کے چوغے شیطان کے پجاریوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں. اپنی مجبوری یا فطرت کی وجہ سے وہ یہ چوغا پہننے پر مجبور تھا. اصل میں اسے جلد کی بیماری تھی. پورے جسم پر سانپ جیسی دھاریاں تھیں اور شاید جلد روشنی سے بھی حساس ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی نظروں سے بچنے کے لیے چوغا پہننے پر مجبور تھا. میں اس کے سامنے تو اس نے آہستہ سے سر ہلایا. شہباز ملک، تم ایک بار پھر یہاں ہو؟ ہاں، بدقسمتی سے، لیکن اب یہاں قبائلی نہیں ہے جو آپ کو آزاد کرا کر لے جائیں. منشی نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا. وہ مسلح گارڈ سمیت میرے پیچھے موجود تھا. معلوم ہے مجھے، وہ سب خود زندگی کی قید سے آزاد کر دیے گئے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے قبائلیوں کا حملہ اصل میں تم لوگوں کی سازش تھی تاکہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز پیدا کیا جا سکے اور پھر ان کا قتل عام کیا جائے. حملے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اس ساری جاگیر سے سینکڑوں گنا زیادہ مالیت کے ہیروں کی کان تمہارے ہاتھ آ گئی. ہاں، ایک نقصان ہوا کہ تمہاری بہن اس حملے میں ماری گئی یا قبائلیوں کے ہاتھ لگ گئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا. میں نے جان بوجھ کر سعدیہ کا ذکر کیا کیونکہ راج کنور کی گفتگو اور انداز سے لگتا تھا کہ وہ بے خبر ہے کہ اس کی بہن یعنی سابقہ
سادنا عرف آشا اور موجودہ سادیہ ہمارے پاس ہے، مگر یہ ان مکاروں کی کوئی چالاکی بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا امکان تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بہن اصل میں ہمارے پاس ہے اور وہ اسے بھی خاموشی سے تلاش کرا رہے ہوں۔ اگر وہ میاں ممتاز تک رسائی رکھتے ہوں گے تو انہیں یہ بھی علم ہوگا کہ مرشد میرا جانی دشمن ہے، اور وہ مرشد سے رابطہ کر کے میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں پوری معلومات لے سکتے تھے۔ ان میں سعدیہ بھی شامل تھی، مگر بڑے کنور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ سب اب ماضی کا حصہ بن گیا ہے، میں نے تمہیں حال پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یعنی اب میرا خون چاہتے ہیں، لیکن منشی جی نے بتا دیا ہوگا کہ اب میں تیار نہیں ہوں، اور زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک شخص مر جائے جو آپ کا دشمن ہے۔ تم نے بانو کا ذکر کیا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں، وہ ایک بیگنہ لڑکی ہے جسے تمہارے آدمی رامن بلا وجہ اٹھا لایا ہے۔ وہ میاں ممتاز کی منہ بولی بیٹی بھی ہے، اور جب یہ بات اسے معلوم ہوگی تو یقیناً اس سے تمہارے جو بھی تعلقات ہیں ان پر اثر پڑے گا۔ وہ ایک معمولی ملازمہ ہے۔ یہ جھوٹ بولا ہوگا رامن نے، آپ بانو سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی میں ایسا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میرا خون درکار ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ کنور چپ ہو گیا، پھر اس نے منشی سے کہا، لڑکی کو لے کر آؤ۔ منشی دلجی باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ بانو کو لے آیا۔ اس نے لباس پہن لیا تھا، وہ ساڑی میں تھی اور بہتر حالت میں لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی۔ بڑے کنور نے کہا، لڑکی، تیری ممتاز ہاؤس میں کیا حیثیت تھی؟ میں میاں صاحب کی منہ بولی بیٹی اور ان کی بیٹی نور النساء بی بی کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ بانو نے وہی جواب دے کر مجھے حیران کر دیا جو میں چاہتا تھا۔ میں نے منہ بولی بیٹی والی بات اپنی طرف سے کی تھی، مگر بانو نے بھی کہہ دیا۔ بڑے کنور نے اشارہ کیا تو منشی دلجی بانو کو واپس لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد بڑے کنور نے مجھ سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو تم؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بانو کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ اسے واپس ممتاز ہاؤس بھیج دیا جائے۔ اس کے بدلے میں خون کی فراہمی کے لیے تم سے میں مکمل تعاون کروں گا۔ بڑا کنور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، فی الحال میں بانو کو واپس نہیں بھیج سکتا، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے واپس ضرور بھیجوں گا۔ البتہ وہ بالکل محفوظ ہوگی، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے دن میں اسے ایک بار ملنے کا موقع بھی دیا جائے۔ اگر تم کہو تو وہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ بڑے کنور کی پیشکش نے مجھے حیران کیا۔ وہ نازک لڑکی ہے، اس قید خانے میں کیسے رہے گی؟ تم اب اسی محل میں رہو گے، لڑکی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی۔ میں نے سوچا تو مجھے عجیب لگا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہوں، لیکن میں اور بانو عام حالات میں نہیں تھے، ہم یہاں درندوں کے درمیان تھے۔ اگرچہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ بانو میرے ساتھ رہ کر بھی محفوظ رہے گی، بہرحال پھر بھی مجھے تسلی رہتی۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ سے تعاون کروں گا۔ ڈاکٹر تمہارا کل چیک اپ کرے گا، اس دوران میں تمہارا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا۔ اگر خون نکالنے کے دوران تمہاری حالت خراب ہوئی تو یہ عمل عارضی طور پر روک دیا جائے گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بڑے کنور نے منشی کو اشارہ کیا، وہ مجھے لے کر روانہ ہو گیا۔ محل کے الگ تھلگ حصے میں جہاں گورکھا محافظ موجود تھے، مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ خاصا پرآسائش اور سجا سجایا کمرہ تھا جس میں دور جدید کی ہر سہولت اور چیز موجود تھی۔ ایک بڑا سا LCD ٹی وی تھا، اس کے ساتھ DVD پلیئر، مگر ایک مسئلہ تھا کہ وہاں بڑا صحیح لیکن ایک ہی بیڈ تھا۔ بہرحال اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ کمرے میں ایک طرف سلائڈنگ ڈور والی کھڑکی تھی، لیکن اس کے باہر بہت مضبوط قسم کی گرل لگی تھی۔ کھڑکی پائیں باغ میں کھل رہی تھی اور اس کے عین سامنے ایک سیب کا درخت تھا جس کی ہری بھری شاخ کھڑکی تک آ رہی تھی۔ فرش پر سرمئی اور سفید دھاریوں والا دبیس قالین تھا۔ ایک طرف آتش دان تھا، آتش دان کے پاس 2 عدد ڈبل سیٹ والے لیدر صوفے تھے اور ان کے سامنے چھوٹی سی گلاس ٹاپ ٹیبل تھی۔ کمرے کے ساتھ پرتعیش قسم کا واش روم بھی تھا۔ بظاہر بڑے کنور نے بانو کو میرے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دے کر بڑے کھلے پن کا ثبوت دیا تھا، لیکن یہ اس کی چالاکی بھی تھی۔ بانو میرے ساتھ ہوتی تو اس کی طرف سے میں بے فکر ہو جاتا، لیکن ساتھ ہی میں یہاں سے فرار کے بارے میں مشکل سے سوچتا۔ بڑے کنور نے ایک زنجیر اور میرے پیروں میں ڈال دی تھی، میں جھنجلا رہا تھا۔ اس خبیث رامن کو بھی ضروری تھا کہ وہ بانو کو لے آتا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بانو پہلے اغوا ہوئی تھی اور میں بعد میں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بانو اندر آئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر زیادہ اطمینان آیا۔ اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی، شہباز صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بانو، یہ میرے پرانے دشمن ہیں اور تم جانتی ہو کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں کیوں لائے ہیں اس سے میں بھی اتنا ہی بے خبر ہوں۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ حیات یعنی رامن تمہیں اپنی مرضی سے لایا ہے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ رامن؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں، وہ نہ صرف ہندو ہے بلکہ انڈین ہے۔ وہ پاکستان میں کسی خاص مقصد کے تحت حیات بن کر رہ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے اپنے لیے، میرا مطلب ہے وہ مجھے کیوں لایا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں نے یہاں کے بڑے آدمی کے سامنے شرط رکھی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں واپس بھیج دیا جائے تو میں اس سے تعاون کروں گا۔ وہ کھل اٹھی۔ وہی چوغے والا آدمی نا؟ وہ مان گیا؟ ہاں، وہ راج کنور کا بڑا بھائی ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن سب اسے بڑا کنور کہتے ہیں۔ اس نے میری ایک بات مان لی کہ تم محفوظ رہو گی اور یہاں میرے ساتھ رہو گی، لیکن پاکستان واپس بھجوانے والی بات ابھی نہیں مانی ہے۔
بانو کا جوش و خروش مان پڑ گیا. مجھے بھی اس کی قید میں رہنا ہوگا، مگر وہ مجھے کیوں روک رہا ہے؟ ممکن ہے وہ ابھی میاں ممتاز سے یہ بات چھپانا چاہتا ہوں. میاں ممتاز کو یہ معلوم ہے کہ میں کلینک میں ڈاکٹر کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہوں. اگر اسے معلوم ہوگا کہ میں اصل میں کنور خاندان کے قبضے میں ہوں تو اس کے اور کنور خاندان کے تعلقات متاثر ہوں گے. بانو نے سر ہلایا. اب سمجھ میں آ رہا ہے اگر میں واپس گئی تو میاں صاحب تک یہ بات پہنچ جائے گی. بالکل، اور کنور ابھی یہ نہیں چاہتا. شکر ہے، اب میں ذرا مطمئن ہوں، ورنہ یہاں آنے کے بعد تو میرا اندیشوں اور فکر سے برا حال ہو گیا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں درندوں سے بھرے جنگل میں آ گئی ہوں. وہ ٹھیک محسوس کر رہی تھی. دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلا. اس بار دل نواز خان کھانے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آیا. اس کے ساتھ گارڈ تھا جو باہر رہا. دل نواز خان میز پر کھانا لگانے لگا کہ بانو نے اسے روک دیا. تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی. آدھے گھنٹے بعد کافی لے آنا، اگر کوئی روکے تو میرا حوالہ دے دینا، میں نے کہا. دل نواز خان سر ہلا کر رخصت ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ بانو کو دیکھ کر وہ کسی قدر بدمزہ ہوا تھا. شاید اس کا ذہن اس منفی پہلو کی طرف گیا تھا جو ایک مرد اور عورت کو ایک جگہ موجود دیکھ کر عام آدمی کے ذہن میں فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں. بانو نے بھی اس کے تاثرات محسوس کر لیے تھے. وہ جھیپ رہی تھی. ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا. میں کئی وقت سے بھوکا تھا مگر میں نے ہاتھ روک کر کھایا. ابھی مجھے سونا تھا اور پیٹ کی گرانی کے ساتھ نیند مشکل سے آتی. کھانا ختم ہوتے دل نواز خان کافی لے آیا. میں نے ٹہلتے ہوئے کافی پی. دل نواز برتن سمیٹ کر لے گیا تھا. اس بار اس نے زیادہ تاثرات دکھائے تھے. اس کے جانے کے بعد بانو روحان سی نظر آنے لگی. وہ شکایتی لہجے میں بولی، آپ نے دیکھا وہ مجھے کس طرح دیکھ رہا تھا؟ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا جب میں نے بڑے کنور کی پیشکش مانی تھی. ہماری تہذیب اور معاشرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مرد عورت ایک ساتھ ایک جگہ رہیں، لیکن یہاں ہم دونوں مجبور اور ہنگامی حالت میں ہیں. مجھے تمہاری فکر تھی کہ کہیں یہ کوئی مس بہیو نہ کرے. دوسرا، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، خاص طور سے بڑے کنور کا بھائی راج کنور پورا شیطان ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ ٹھیک نہیں ہے تو تم الگ رہ سکتی ہو. ہرگز نہیں، یہاں مجھے ہر آنکھ میں شیطان نظر آتا ہے. تب لوگوں کی فکر نہ کرو اور آرام سے رہو. کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہے تو باقی لوگوں سے تم بے فکر ہو کر رہو. آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، جسے بیبی باکردار کہیں وہ شخص یقیناً باکردار ہوگا. بانو کی بات سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ بنٹی بیبی خود بڑی باکردار تھی، اس لیے وہ دوسروں کو کردار کا سرٹیفکیٹ دے سکتی تھی. میرا اندازہ تھا کہ بنٹی نے اپنی ناکام تگودو کی کہانی بانو کو سنا دی ہوگی جب میں نے اس کے نسائی حملہ کامیابی سے پسپا کیا تھا. تو بس اپنے ذہن سے سب کچھ نکال دو اور بستر پر لیٹ جاؤ. اور آپ؟ میں نیچے قالین پر لیٹ جاؤں گا، آپ اوپر لیٹ جائیں. یہ میرا حکم ہے، میں نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا. چہل قدمی کر کے میں بہتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے بات لینے کا فیصلہ کیا. میرے جسم پر ممتاز ہاؤس والا لباس تھا اور یہ خاصا میلا ہو گیا تھا. میں نے دروازہ بجا تو گورکھی گارڈ نے باہر سے کھولا. وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا. مجھے اپنے سائز کا ایک آرام دہ لباس چاہیے سیوا، اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو منشی سے کہو. 10 منٹ بعد موٹا سوتی پاجامہ اور کرتا آ گیا. ساتھ میں میرے سائز کی نئی بنیان بھی تھی. بانو واش روم سے آ گئی اور ہلکا سا کمبل لے کر لیٹ گئی. شاید اس کے لیے یہاں شلوار سوٹ نہیں ملا تھا یا جان بوجھ کر اسے ساڑی دی گئی تھی جبکہ وہ اس کی عادی نہیں تھی. اس کے لیے میں بعد میں بات کر سکتا تھا. گرم پانی سے غسل کر کے میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. کسل مندی، تھکن اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، وہ سب غائب ہو گئی. میں ہلکا کمبل اور تکیہ لے کر قالین پر لیٹا. پھر مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب سو گیا.